बानीचे में पीटीआई की साबिक तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ हैं। बहुत से नशेब अफराज जिन्होंने देखे, गिरफ्तार हुई, जेल गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तवील अरसा रूपोश रहीं, फिर कागजात नामजदगी जमा करवाए, फिर वापस लिए और अब फाइनली ये मंजर आम पर आई हैं। उनसे बात करते हैं। मुसर्रत साहब, बहुत मुश्किल दिन गुजारे। सबसे पहले लियाकत भाई, यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलके उतनी ही खुशी हुई है जितने अपने बच्चों से और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके। हाँ, काफ़ी निशेबो फराज तो क्या, जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था वो टाइम गुज़रा। लेकिन ये एक बात है कि वक्त जितना भी कड़ा हो, मुश्किल हो, गुज़र ही जाता है। इंसान को हौसले, हिम्मत और सब्र के साथ जो है ना। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ? आपकी गिरफ्तारी पिंडी से हुई? जी, मेरी पिंडी से हुई थी, जीबी हाउस से, और फिर अडियाला जेल। बल्तिस्तान में रूपोश थी आप? रूपोश, हाँ जी, गिलगित में भी, लेकिन ना सिर्फ गिलगित में, एबटाबाद, एंड देन फिर सिंध में भी, इंटीरियर सिंध, थार में भी, बदीन में भी, और बलूचिस्तान में हाब में। मंजिलें बदलती रहीं कि कहीं पकड़ी ना जाएं। हाँ जी। और बिलाखिर गिरफ्तार हुई। फिर कहाँ से गिरफ्तारी के बाद कहाँ ले जाया गया? नहीं, बेसिकली लियाकत भाई, मैं गिरफ्तार तो इस्लामाबाद से ही हो गई थी 11 मई को ही ना, अगले ही दिन। उसके बाद जो सेकंड फेज था हमारा, उसमें फिर हमने कोई 7-8 माह मुख्तलिफ पाकिस्तान जब के आप सूबों। गिरफ्तार हुई, 11 मई को गिरफ्तार हुई, आपको कहाँ ले जाया गया? अडियाला जेल, उससे पहले थाना सेक्रेटेरिएट। वहाँ कौन कौन था आपके साथ? एक्चुअली जो जीबी हाउस से मैं, जमशेद चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और मलिका बुखारी, हम इकट्ठे उधर से अरेस्ट हुए थे। और जब हम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो फिर वहाँ पे फवाद चौधरी साहब को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी लाया गया। फिर वहाँ से हम सबको इकट्ठे अडियाला जेल शिफ्ट किया गया था। जेल तो बहुत सख्त होती है, क्या मुश्किलात देखनी पड़ी? एक जेल के एक कमरे में खवातीन को एक बैरक में रखा होगा, सहूलतें क्या थी वहाँ की, या फिर सब मुश्किलें ही थी? अंसारी भाई, सहूलत तो कोई भी नहीं थी। जो हमारे बेसिक राइट्स थे या जो आम प्रिजनर्स के राइट्स थे वो भी नहीं थे। और बिल्कुल जेल में जो एक बुनियादी ज़रूरतें थी वो भी हमारे पास नहीं थी। और मैं, मलिका बुखारी साहिबा और डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, हम इकट्ठे थे एक ही सेल में। काफ़ी मुश्किल वक्त था। आप तो तहजीब के मिठाई खाने वाली थी, आप तो मैकडोनल्ड के बर्गर खाने वाली थी, या सारी ये खवातीन वो थी जो मतलब खाना तो फिर जेल का खाना खाती थी, या बाहर से ये मैकडोनल्ड, तहजीब या फिर दूसरी ब्रांडेड जो फूड है वो मंगवाती थी? नहीं, वो कोई अंदर आने नहीं देता था। आए शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट में हमारे जो लवाहिकीन थे, तो वो जब उन्होंने देखा कि ये जो बैग्स वगैरह हैं या ये जो जंक फूड है ये तो इन्हीं के लिए ही है, तो फिर वो वहीं रख लिया जाता था। उसके नहीं मिलती थी आपकी तो फिर जेल की रोटी खाई? पहले काफ़ी दिन मुश्किल थे कि जो जेल की रोटी है। और वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़, चले मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं जब एज ए चीफ गेस्ट भी अडियाला 3 दफ़ा जा चुकी हूँ मैं। जब आप कमेटी की चेयरपर्सन थी, दाखिला कमेटी की पंजाब असेंबली में? जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की मैंने जेलें विजिट की थी, लेकिन जो मेरे सबसे ज़्यादा एज ए चीफ गेस्ट गई थी वो मैं गई थी अडियाला, जाती थी। तो हमें जो, मुझे जब विजिट के दौरान जो खाना खिलाया जाता था, मैं इतनी तारीफ़ें करती थी, इतना अच्छा खाना, 5 स्टार से भी बेहतर, अच्छा पका हुआ। अच्छा, मैं सबको हौसले दे रही थी कि जेल का खाना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है, डॉक्टर साहिबा को और मलिका को। वो तो जब हमारे सामने उस दिन जब हम सुबह सुबह इन्होंने हमें पहुंचाया थाने से, तो नाश्ता आया, ओ माय गॉड, काली स्याह इल स्मेल, या स्पेशल वो हमारे लिए बनी थी गंदी चाय, बदबूदार। साथ उसके जो वो था रोटी रात की बासी काली स्याह, अल्लाह माफ़ करे, मैं इसको वैसे नहीं कह सकती, लेकिन वो हम नहीं खा सकते थे, देख भी नहीं सकते थे। और कोई 2 किलोमीटर ऊपर तय थी ऑयल की, जिसमें से स्मेल आ रही थी, और जो नीचे पता नहीं क्या चीज़ ग्रेवी थी। यानी कि हम उसको तोड़ें, देखें, एक दूसरे का मुंह देखें, हमसे एफर्ट्स के बाद भी वो नहीं खाना खाया गया। अच्छा, ये बताएं कि जो जेल में दिन गुजरे उसमें आप वो क्लास थी जो जेल वाली तो थी नहीं, सबसे ज्यादा किसको परेशानी हुई जेल में? जब आपके साथ मलिका बुखारी थी, आप थी, डॉक्टर अपना शीरी मज़ारी थी, सबसे ज्यादा कौन परेशान हुआ? देखें, परेशान तो सभी थे, लेकिन जो डॉक्टर साहब है ना, देखें उनका वेट और एज, तो उनके लिए वो वॉशरूम सारे वो सीट्स वाले थे ना जो, तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था
تو میں ان کے لیے بڑا اپسیٹ ہوتی تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو کمفرٹ لیول بھی دوں، باتوں میں ان کا دل لگانے کی بھی ہم لوگ کوشش کرتے تھے۔ کبھی جیل میں رونا آیا کہ کہاں کس حالات کو پہنچ گئے، ناز و نام میں پلے، اربوں روپے کی آپ جائیداد کی مالک اور جیل کی کوٹڑی میں بیٹھی ہیں؟ میں جو ملیکا اور ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے نہیں روتی تھی، ان کو سپورٹ کرتی تھی، اور ان کو تو 2-3 دفعہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے یا موقع آئے جس پہ میں رونا آیا نہیں، میں چھپ کے بہت روئی، ٹو مچ، کہ ایک دفعہ تو ملیکا نے مجھے پکڑ لیا اور وہ پھر بہت روئی، مجھے ان کے رونے سے ڈر لگتا تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گی نا، تو وہ کہ آج تم اگر اس طرح سے رو رہی ہو، پھر جب بہت ہی کوئی بری خبر باہر سے آتی تھی نا تو میں روتی نہیں تھی لیکن میرے چہرے پہ آ جاتا تھا، تو پھر یہ مجھ سے بہت اصرار کرتی تھی تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو پھر اینڈ پہ یہ ہوا، میرے ساتھ جو 2 ایشوز ہوئے، میرے ساتھ ہیلتھ ایشو ہو گیا تھا بائی دا وے جیل میں، مجھے ورٹیگو ہو گیا تھا۔ بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ مسکولر ایشو ہوتا ہے، وہ تکیے اور پراپر ہماری وہ زمین پہ ہم لوگ سوتے تھے، تو جس سے کیا ہوا کہ مجھے میٹرس نہیں دیتے تھے یا کوئی نیچے کوئی تھوڑا آرام دہ گدا؟ نیچے وہ نا، تو وہ پھر اس سے کیا ہوا کہ مجھے نا ہائی انٹینسٹی کے چکر آنا شروع ہو گیا، وہ جن کو پتا ہو ورٹیگو کا وہ پتا ہوگا انہیں۔ اس سے پھر ایک رات یہ ہوا کہ مجھے فوبیا ہے، نائٹ فوبیا بچپن سے ہے، وہ جیل میں جا کے نہیں ہوا، تو بلیک آؤٹ جیل میں لائٹ چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ لائٹ جائے تو نہ ہمارے پاس موبائل فون نہ ٹارچ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے یہ سنا ہے کہ جیلوں میں لائٹ نہیں جاتی، بند ہوتی نہیں بجلی نا، کہ کچھ ہو نہ جائے پرزنرز کو، ڈبل کنیکشنز ہوتے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ گئی تو مجھے ایسے لگا کہ میری سانس رک جاتی ہے، میرے پہ وہ اٹیک آ گیا، جس سے کیا ہوا میرا بی پی شوٹ کر گیا، اینڈ دین پھر موت کے دہانے پہ چلی گئی، بہت مطلب بالکل آئی واز اباؤٹ ٹو انکانشیس، اور بالکل میری سانس رک گئی۔ وہ پھر ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کو بلایا گیا، سب کچھ ہوا، پھر میں جتنی عرصہ رہی ہوں، یہ کوئی شروع کے 5 دنوں میں ہو گیا تھا، تو آئی واز آن میڈیسن۔ رات کو مجھے ورٹیگو کی تو دوائیاں کھاتی تھی، ساتھ مجھے سلیپنگ پلز 2 لینی پڑتی تھی تاکہ کسی طرح نیند آ جائے اور یہ ٹائم گزر۔ اچھا، آپ جیل میں تھی، بہت مشکلات دیکھیں، یقینی طور پر جیل جو ہے وہ کوئی آسائش جگہ کا نام تو ہے ہی نہیں۔ پھر آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کا کیا، اس کے بعد آپ کو کیا ملا؟ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک کا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہوتا ہے، انسان جو ہے نا، تو کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ بیسیکلی میرا بیٹا جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے ابھی بھی۔ میرے بیٹے کو 17 دن تک جب اس کی میرے سے بات نہیں ہوئی، اس نے میری شکل نہیں دیکھی، تو ہی ایزیومڈ کہ میری ماں کی یعنی کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کا وہ سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور اس کی ساری ٹریٹمنٹ سب کچھ ضائع گئی، اور وہ بچہ بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہر انسان کے کچھ تھریش ہولڈ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کو پھر یہ جو لگا مناسب کہ یہ ایک چیز ہے جس کے بعد ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے وی آر کوئٹنگ پالیٹکس، اور ہم نے سیاست اور پارٹی چھوڑنے کا اناؤنس کیا۔ بٹ میری زندگی کا اگر کہیں کہ وہ سب سے مشکل ترین دن تھا اس میں جو پریس کانفرنس کی۔ ہاں جی، اچھا، پریس کانفرنس کر دی آپ کو، کیونکہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اس سے پہلے تک میں کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ میری جو 1-2 دفعہ بات ہوئی ایون جمشید سے بھی، یا ہمارے جو باہر سے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ہمیشہ انکار کیا، ایون میں نے ایک تردید بھی جاری کرائی تھی اندر سے۔ پریس کانفرنس کر دی، آپ باہر آ گئیں، گھر آ گئیں، پھر آپ کو کیوں روپوش ہونا پڑا؟ آپ نے تو جو مطلوبہ نتائج تھے وہ دے دیے تھے۔ نہیں، ہمارے پہ پھر ہمیں پریشر یہ تھا کہ ہم اپروور بنے اور خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، وہ ہم نے نہیں دینی تھی۔ ہماری پہلے جب آئی پی پی میں شمولیت، جی وہ بھی ون آف دا ریزنز یہ بھی تھی، پہلی ریزن یہ بھی تھی، تو اس کی چونکہ میں نے تردید کر دی، میں نے ٹویٹر پہ اور اس کی تردید کی کہ نہیں ہم نے سیاست تک نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ، ورنہ کوئی بھی اور سیاسی جماعت ہم نہیں جوائن کر سکتے۔ آپ واحد مثال ہیں مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ، جنہیں پریس کانفرنس کرنے کے باوجود عمران خان نے جو ہے وہ قبول کیا اور پارٹی کا ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ اہل سمجھا اور کاغذات جمع کرانے کی ہدایت کی۔ بے شک بعد میں وہ فیصلہ ریورس ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس کے پیچھے کیا سمجھتی ہیں؟ انصاری بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد ہم ہی تھے جو پریس کانفرنس کر کے بھی ہم 8 مہینے انڈر گراؤنڈ رہے، اور ہم نے 9 مئی 2 دفعہ بھگتا، تو ہمارا کاروبار بھی اربوں کا لاس، اور پھر بہت سارے اور مسائل تھے جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ڈسکس۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ قربانی بھی ہم نے خالی دی، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، یہ بھی واحد ایک ایسی اگزامپل تھی۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ
پارٹی کا فیصلہ واپس نہیں ہوا، ہمیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ خان صاحب کا تھا. خان صاحب کے کہنے پہ ہی میں نے پیپر کروائے تھے سبمٹ، اور خان صاحب نے ہمیں ٹکٹیں نہ دینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، ان کی طرف سے ریورس نہیں ہوا. یہ باروں بار صرف ہمارے نہیں اور بھی کوئی ایسے فیصلے انہوں نے خود ہی کر دیے. تو میں نے یہ ضرور کیا کہ میں نے ویٹ نہیں کیا یا میں نے کسی کو دوبارہ کہا نہیں، میں نے امیجیٹلی یہ بھانتے ہوئے کہ مجھے اندازہ تھا کہ بلّہ شاید نہ رہے، اور جب نہیں رہے گا تو سب انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو اگر ہمیں یہ باہر کی اگر سیاست تو بھی ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دیٹ ڈرٹی پالیٹکس کہ جس میں ون آف دا انڈیپینڈنٹ آپ نے پارٹی ڈسپلن کو فالو کیا اور کاغذ واپس. اچھا یہ بتائیں، مجھے پارٹی نے کہا بھی نہیں واپس لینے کا. جو روپوشی رہی ہے وہ کیسی رہی، اس کی کیا داستان ہے، کہاں کہاں رہی ہیں آپ؟ ذرا پہلے شہروں کے نام بتا دیں، کن کن شہروں میں آپ نے گزر بسر کی اور رہی کن کے گھر پہ؟ جو فرسٹ فیز تھا اس میں ہم پہلے گئے سوات سے ہم جی بی میں، ہم ایک جی بی سے مراد جی بی نہیں، ہم گلگت بلتستان کے بہت سارے شہروں میں رہے. پھر ہم واپس آتے ہیں تو پھر جب جمشید دوبارہ اریسٹ ہوئے تو پھر ہم جو بہت ہی سویر والی ہم نے وہ کاٹی ہے، جلا وطنی کہیں یا جو بھی، وہ پھر ہم ایبٹ آباد، شیروان، اور پھر ہم لوگ رہے ہیں دوسرا سوات، پشاور، مردان، دین رحیم جار خان سے کراچی سے بلوچستان سے پھر ہم لوگ ہب، گڈانی. اور یہاں آپ کے میزبان کون تھے؟ مختلف ہمارے میزبان، اور ہم اس میں اتنے لکی ہیں، ہمیں لوگوں نے اتنا پیار، اتنی اچھی میزبانی. اگر میں پٹھانوں کو کہوں کہ دے آر دا بیسٹ ہوسٹ ان دا ورلڈ، تو پھر میں جب ہمارے جو بلوچی بھائی تھے جو ہمارے ہوسٹ تھے، انبلیویبل. مطلب میری تو پھر ہم انٹیریئر سندھ میں رہے، اور سوچے میں تھر گئی، میں نے وہاں پہ کچھ بعد میں پکچرز وغیرہ ہر جگہ بناتی تھی چونکہ شیئر نہیں کرتے تھے. پاکستان کا جو ڈیزرٹ ہے ون آف دا بیسٹ، پھر وہاں کا ٹریڈیشنل فوڈ ہم نے کھایا، اور پھر اس کے بعد میں انٹیریئر سندھ بھی رہی ہوں. وہ آپ گزر مشکل سے رہی تھی، آپ نے جو پاکستان کی جنت ہے شیروان ایبٹ آباد کے آگے وہ بھی دیکھ لیا، تھر کا خوبصورت علاقہ بھی دیکھ لیا. بلوچستان میں سنا تھا کچھ کہانیاں تھی کہ وہاں آپ کو خود ہی گھر کے کام کرنے پڑتے تھے. بلوچستان والے سنیں گے تو وہ بہت، بلوچستان میں تو ہمیں گھر سے زیادہ پیمپر کیا گیا. میرے جو بھائی تھے میں کیا بتاؤں، اور جو لاسی انکل تھے. بٹ اسلام آباد میں جو آخری ٹائم ہم نے گزارا ہے نا، گھر آنے سے پہلے 2 مہینے پنڈی میں ہماری وہ جو سسٹم تھا وہ امریکن سسٹم تھا، تو وہ سٹاف ہمارا آ کے کام کر کے چلا جاتا تھا. وہاں میں نے صحیح میری تربیت ہوئی ہے، جس میں نے ناشتے خود بنائے، اور آل دا آٹومیٹک مشین تھی لیکن وہ اس میں ڈٹرجنٹ ڈالتے ہوئے اپنے ہاتھ خراب کیے، ہاتھوں میں ڈال کے ڈالتی تھی. برتن خود دھوئے، تو وہاں میں نے سارے کام خود کیے ہیں. ناز و نام سے پڑی لڑکی کو برتن بھی دھونے پڑے، کپڑے بھی دھونے، یعنی میاں کی خدمت کی ان دنوں میں. خدمت کی. ویسے جمشید بہت امپریس ہوئے. اچھا ان کو یہ کبھی بھی نہیں لگتا، ساری زندگی میں انہوں نے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی نوکروں کے ہاتھ کا کھانا کھایا. تو یہ کہہ لیں گے یہ خود ساختہ جو آپ کی جلاوطنی ودن کنٹری تھی، اس میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ملا. اس میں انصاری بھائی ان کو ہمیشہ مجھ سے گلا رہتا تھا، آپ کوئی بھی عید شو کی ریکارڈنگ نکالے نا، یہ تو پانی کا گلاس نہیں دیتی، اس نے تو کبھی انڈا بوائل نہیں کیا. پھر ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ تو مینوں خوش کہن جو گئے نہیں چھڈیا. تو اب آپ واپس ہیں، کاغذ واپس لینے کے بعد آپ کا کچھ سلسلہ، زندگی میں کچھ سکون ہے اب؟ بہت. پہلے میں آئی واز ہرٹ، مجھے دکھ تو ہوا، مجھے برا بھی لگا، لیکن اس کے بعد جو یہ والا بلیسنگ کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ میں نے جب پیپر وڈرا کیے تو ظاہر اس کے 2 دن کے بعد میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے بچے خوش ہیں، میں خوش ہوں، اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. دیکھیں میری نیت اچھی تھی، میں نے جو پارٹی کے لیے سیکریفائس کر سکتی تھی کیا، آگے جو اللہ کی مرضی.